दोस्तों, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको फिर से खुशामदीद स्वागत। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान और इन जनरल मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल पूरी दुनिया के अंदर वो इतने ज़्यादा ज़वाल पज़ीर क्यों हैं, इतने बैकवर्ड क्यों हैं। पहले प्रोग्राम में हामिद बशानी साहब ने एजुकेशन का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसे बयान किया, लेकिन जाते-जाते इन्होंने एक सवाल छोड़ दिया कि हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा कि दीनी मदारिस और उसमें पढ़ाया जा रहा जो निज़ाम है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज तक पीछे रखे हुए है। तो अब हामिद बशानी साहब से पूछेंगे कि वो अपनी इस बात को ज़रा डिटेल में हमें एक्सप्लेन करें। जी सर। देखें जी, इसका जो है वो बड़ा एक वसी किस्म का ये सब्जेक्ट है। और हिंदुस्तान में भी जो मदारस हैं वो बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स में या मुख्तलिफ जो डिफरेंट किस्म की जो रिलीजियस डिसिप्लिन है उसके अंदर उनकी अपनी अपनी शक्लें हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके लिए बहुत बड़े एक रिसर्च वर्क की जरूरत है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो चीज समझने की है वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स जो है मुसलमानों को इस वक्त दरपेश हैं कि मसलन जो सरकारी सर्विसेज जो हैं उनके लिए इतनी आसान नहीं हैं जितनी बाकी कम्युनिटीज के लिए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इज नॉट जस्ट हिंदू स्पेसिफिक, बल्कि तमाम जो रिलीजियस बेस्ड कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियंस हैं या बुद्धिस्ट हैं या कोई और कम्युनिटी है, वो स्टैट्स के हवाले से बेहतर हैं तो क्यों है। तो उसमें जो यूनिक चीज जो है मुस्लिम्स और उनके दरमियान आप अगर तलाश करने की कोशिश करेंगे तो उसमें वायद जो चीज आपको नजर आएगी वो ये होगी कि इस मुसलमानों का अपना एक स्कूलिंग सिस्टम है जो बहुत एक हैवी किस्म का, मतलब जो है फुली इक्विप्ड किस्म का एक सिस्टम है जो किसी और क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या सिख या किसी और रिलीजियस कम्युनिटी का नहीं है। ये उसको उससे डिफरेंशिएट करता है, लिहाजा उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। अब इसमें जो है जो रिपोर्ट्स आती हैं वो मैंने पढ़ी है, एक 2014 या उसमें आई थी कि नहीं जी ये तो ऐसे ही कहते हैं जी, ये तो कोई जो टोटल मुस्लिम्स हैं एजुकेटेड उनमें से 2 या 3% या मैक्सिमम 4% से ज्यादा जो है वो मदरसों में ऐसे जो है वो नहीं आते, इसलिए ये कोई फैक्टर नहीं है। ऐसा ही है। लेकिन हकीकत ये है कि वहां पे एक जो बुनियादी चीज ये रिपोर्टें हैं उनमें बहुत सारे फ्लाज में से एक फ्ला ये है कि ये जो मदरसे और मकतब में फर्क है बुनियादी तौर पे, कि क्या आपका जो स्कूल जो है वो मस्जिद के साथ या रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है या कि एक इंडिपेंडेंट, जिसको वो मकतब कहते हैं। मकतब स्कूल का ही एक तर्जमा आप समझ लें कि ज्यादा अरबिक पर्शियन ओरिएंटेड जुबान में आप उसको कह सकते हैं। तो उसको वो लोग जो है वो मदरसा नहीं समझते, वो समझते हैं ये स्कूल है, ये मकतब है। लेकिन ये है कि जो भी है, पहली चीज ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर अपना एक अलग एजुकेशन सिस्टम होने का, क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद है? और अगर वो जस्टिफिकेशन मौजूद है तो क्या उसकी बुनियाद पे आपके बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर बन रहा है या बिगड़ रहा है? सवाल ये पैदा होता है। जी। अब इसमें बात ये नहीं कि क्या चीज जो है वो रिलीजियस है और जो रिलीजन के साथ जुड़ी हुई सेंसिटिविटी है उनकी वजह से हम उस पर बात ही नहीं कर सके या कर सकते या करनी नहीं चाहिए। तो ये चीज जो है इसको सबसे पहले एक तरफ रखना बड़ा जरूरी है। बुनियादी तौर पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की, हम किसी रिलीजन के अच्छा या बुरा होने की बात नहीं कर रहे। ना हम ये बात कर रहे हैं कि किस रिलीजन को अपनी डोमेन के अंदर क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि एक सोसाइटी के अंदर जब एक बच्चा जो है वो जो है इट बिलोंग्स टू सोसाइटी और स्टेट, तो उसको जब आप पकड़ के तो एक अपने डिसिप्लिन के अंदर बैठा के तो एजुकेट करना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो बच्चे के अपने जो चिल्ड्रन राइट्स हैं या ह्यूमन राइट्स हैं, जो उसका फ्यूचर है, ये सारी चीजें और सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसमें फिर ये नहीं होता कि आप रिलीजन की आड़ लेके तो किसी बच्चे को उठा के कुछ बनाना शुरू कर दें। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ इस्लाम देखें तो
بے شمار اس طرح کے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں جہاں طرح طرح کے سیکٹس اور طرح طرح کی جو ہے وہ ڈسپلن کریٹ ہوئے، جہاں پہ انہوں نے بچوں کو داخل کرا کے ایک اپنے ڈسپلن کے مطابق ایک خاص قسم کے جو ہے وہ سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میرے نزدیک جو کچھ آج ہو رہا ہے اس حوالے سے، ریلیجس سکولز کے حوالے سے انڈیا میں، پاکستان میں اور ایلس ویئر، یہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے اور اس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ایک نئے شیلٹر کے اندر جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے اور کیوں نہیں، یا یہ اختیار ہونا بھی چاہیے کسی ریلیجس آرگنائزیشن کو یا ریلیجس کمیونٹی کو اسٹیٹ کے پیرالل اس طرح کے سکول ڈیولپ کرنے کی۔ اس میں دو تین قسم کے سوال آ جاتے ہیں، ایک فریڈم آف چوائس اور فریڈم آف ایکسپریشن کا سوال ہے۔ فریڈم آف چوائس اور فریڈم آف ایکسپریشن کا سوال یہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، اور اس کی ہم کئی دفعہ ڈسکشن، فار ایگزامپل کینیڈا جیسا جو فریڈم لیونگ اور پرو فریڈم ملک ہے، اس کے اندر کیتھولک سکول ہیں جن کو اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے فنڈنگ کرتی ہے۔ اس اعتبار سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک کسی پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ ریلیجن کے نام پہ اپنا ایک سکول کھول کے ان بچوں کو پڑھائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہی بات ہم انڈین یا پاکستانی مسلمان کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیتھولک سکول کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اور دینی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہندوستان کے ہی کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں تو ممکن ہے کہ جو وہاں کی جو میجورٹی کمیونٹیز ہیں، ہندوز وغیرہ، وہ چاہیں گے کہ ان کے بچوں کے ایڈمیشن زیادہ سے زیادہ کیتھولک سکولز میں ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے امیر سے امیر ہندو کو بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ بھائی میرے بچے کا ایڈمیشن ہوگا تو کسی دینی مدارس میں ہی ہوگا۔ کیتھولک سکول کے پیچھے تو ہر کوئی لائن لگا کے وہاں پہ ہے، یہ اس فرق کو بھی تھوڑا آپ سمجھا دیں کہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، وہی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ویسٹ میں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی یونیک بات ہے جو کینیڈا میں کیتھولک سکولز کو یہ الو ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ بھی ہسٹوریکلی، چونکہ کیتھولک جو سکول سسٹم ہے اس نے ایجوکیشن کو کئی سو سالوں پہلے جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا، اور وہ باقاعدہ ایز اے سکول سسٹم کے پورے ملک میں وہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہو گئے کہ وہ جب حکومت نے فنڈنگ شروع کی تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کو بائی پاس کرتے، نہ ہی ان کو ان کا جو نصاب جس کو آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں نصاب کو جو آپ پڑھاتے ہیں، جی، اس میں بھی کوئی اعتراض تھا، اور نہ ہی کوئی کسی طریقے سے سسٹم آف ایجوکیشن پہ کہ یہ پڑھاتے کیسے ہیں یا پڑھاتے کیا ہیں اس پہ اعتراض تھا، چونکہ یہاں پہ کیتھولک سکولوں میں ان کا اپنا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ بائبل کے حوالے سے ہو یا ریلیجن یا تھیالوجی کا ایک سبجیکٹ ہوگا، اور اس حوالے سے ان کی کوئی اگر اپنی کوئی عبادات یا رسومات ہوں گی، ادر دین دیٹ ان کا جتنا بھی نصاب ہے وہ بالکل وہی ہے جو کسی پرائیویٹ سکول میں ہوگا یا کسی جو گورنمنٹ رن انسٹیٹیوشن میں چلتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ایشو نہیں، اگر ان کو یہ فنڈنگ ملتی ہے۔ یہ مسئلہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ڈیبیٹ ہوا ود ان کنٹری، اور یہاں تک کہ یہ ہیومن رائٹس کمیشن تک گیا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیکولر اسٹیٹ جو ہے ایک ریلیجس انسٹیٹیوشن کو۔ تو یہ بڑی ڈسکشن کے بعد لوگوں نے اس پہ ایگری کیا کہ ظاہر ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں جو کیتھولک سکول ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں جو اسٹیٹ کر رہی ہے، تو ان کو ایک ایسی فنڈنگ جو کئی سو سال سے یہ لے رہے ہیں اس کو بند کرنے کا کوئی ہیومن رائٹ سے یا کسی طریقے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں وہ کام نہیں ہو رہا جو مثلا کسی ملک کے مدرسے میں، مدرسے کا جو کام ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، وہ جو ہے اس کو آپ کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ہی سمجھنا پڑے گا، چونکہ یہ بنیادی طور پہ جو اسلامک سکولنگ سسٹم ہے یہ جب شروع ہوا تو اس کے اندر ڈسپلن اس طریقے سے بنایا گیا کہ ہم ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں جو ریلیجن کے حوالے سے ایک سپیریئر نالج حاصل کریں اور اس کے مطابق پھر اس کو آگے سپریڈ کریں۔ ان کا مقصد سوسائٹی میں کسی طریقے سے کوئی ریسرچ کرنا یا کسی ڈیولپمنٹ یا کوئی پروجیکٹ بنانے یا سوسائٹی کو رن کرنے سے مطلب نہیں ہے۔ جو درس ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نا، مثلا فار ایگزامپل درس نظامی ہے، تو یہ ایک پرسکرائبڈ
قسم کا جو ہے ایک سلیبس جس کو آپ کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہ ہے جس کے اندر آپ کو ایک خاص قسم کی اسلامک نالج کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ بطور کلیرک جو ہے وہاں سے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں۔ آل دو کہ ود دی پیسج آف ٹائم سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے یا اسٹیٹ کے دباؤ کی وجہ سے بعد میں انہوں نے اس میں جو دنیاوی تعلیم جس کو وہ کہتے ہیں اس کا بھی ایڈیشن کر لیا، لیکن وہ پھر ایڈیشن ہی سمجھیں آپ، بنیادی طور پہ ان کا فوکس جو ہے وہ ریلیجس نالج پہ ہے، ریلیجس ڈسپلن پہ ہے، اور ریلیجس جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ آگے بڑھانے پہ ہے۔ چنانچہ وہاں سے جو لوگ پیدا ہو کے باہر آتے ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے، جو آپ انڈین فارن سروس کی بات کریں یا انڈین پولیس سروس کی بات کریں یا انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کی بات کریں یا فوج میں کمیشن یا جو بھی وہاں کی چیزیں ہیں اس میں کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ بچے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی مین سٹریم سے اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتے ہیں، جہاں سے اس کا ڈس ایڈوانٹیج کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے جس کا علاج نہ تو کوئی ریاست کر سکتی ہے نہ کوئی سرکار کر سکتی ہے، چونکہ بنیادی طور پہ آپ نے ایک پاتھ ڈکلیئر کر دیا۔ مثلا یہاں پہ جو ہے جن لوگوں کو پرائسٹ بنایا جاتا ہے تو ان کا ایک ڈسپلن ہے، اس میں ایک پرائس جو ہے اس نے پرائس بننا ہے، اس نے وہ اسپیسیفک ایجوکیشن حاصل کر کے تو جا کے چرچ میں اپنی خدمات سر انجام دینی ہے۔ اب حکومت اس کا تو وہ نہیں کر سکتی کہ اس کو سینٹرل سپیریئر سروسز میں بٹھا لے یا کسی کوٹے پہ کہیں جا کے تو کو ملازمت دے دے، چونکہ ہی واز بلٹ اور شی واز بلٹ، بلکہ شی تو خیر نہ ہونے کے برابر ہے ہماری طرح ان کے بھی چرچوں میں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے آدمی بنایا گیا کہ وہ ریلیجس سیریمونیز اور سروسز جو ہے وہ پرفارم کرے۔ اب وہ کہے کہ جی میں چونکہ کرسچن ہوں اور میں جناب پادری ہوں تو مجھے جو ہے وہ وزیر خارجہ کیوں نہیں بنایا جا رہا، یہ ڈسکریمنیشن ہے، تو یہ بات تو نہیں چلے گی نا، چونکہ اس نے ایک راستے کا انتخاب کیا، اور اس راستے کا انتخاب ہندوستان میں کوئی ایک دو مسلمان نے نہیں کیا ہوا بلکہ یہ کروڑوں۔ اب یہ سٹیٹس اگر آپ کے پاس ہوں گے تو میرے نزدیک تو یہ کروڑوں کی تعداد میں بچے ہیں جو مختلف قسم کی جو ہے مدرسوں میں، مکاتب میں یا ریلیجس کالجز میں، ایک ریلیجس کالج بھی ہے جس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا، اس میں بھی وہ اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہے جو ایجوکیشن ایک سٹیٹ رن قسم کے، مثلا فار ایگزامپل ہم چلیں مان لیتے ہیں کہ جیسے علی گڑھ یونیورسٹی ہے یا جامعہ ملیہ ہے یا اس طرح کی حد تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ چلیں اس میں وہ کمپیٹ کرتے ہیں، جو سٹیٹ رن یونیورسٹیز ہیں کسی نہ کسی سطح پہ وہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ ایک بچہ جو ہے اس کے 85% سے زیادہ ہے اس کی صلاحیتیں اور اس کا ٹائم جو ہے وہ آپ ریلیجن کو انڈرسٹینڈ کرنے اور اس کو سیکھنے پہ لگائیں، تو وہ بچہ تو کمپٹیشن میں ظاہر ہے کمپیٹ نہیں کرے گا۔ تو الٹیمیٹلی اگر آپ ریفلیکٹ کریں گے جا کے سپیریئر سروسز میں جہاں ریٹن ایگزام ہوتے ہیں یا انٹرویوز ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ملازمت میں ریفلیکٹ کرے گا جی کہ مسلمان بیکورڈ ہو گئے، جی ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جی ان کو باہر نکال دیا گیا، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو خود لائن سے پکڑ کے تو دوسری لائن میں لگا دیا جو ادھر جاتی ہی نہیں، اور وہ لائن سیدھی یا جنت میں جاتی ہے جو آخری، چونکہ وہ جو کہتے ہیں نا دنیاوی تعلیم، تو اس کے پیچھے ان کا بڑا ایک بہت بڑی ہیٹڈ ہوتی ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم بھی ہم دیتے ہیں، یعنی گویا یہ تو ہے ہی غیر ضروری اور انتہائی نفرت انگیز چیز، لیکن مجبوری ہے صاحب کیا کریں یہ بھی دیتے ہیں۔ تو آپ جب اس طریقے سے بچے کو دنیاوی تعلیم دیں گے تو ظاہر ہے وہ پروسیس میں جا کے کہاں پہ اینڈ اپ ہوگا۔ پاکستان کے لیڈنگ اسلامک اسکالر جاوید احمد گامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر بچے کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو 12 سال کی براڈ بیسڈ ایجوکیشن دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 6 سال کے بچے کو اسکول میں داخلے میں ڈالتے ہیں تو وہ 12 سال کی اس کی تعلیم ہوگی، یعنی وہ 18 سال تک آپ اس کو وہ تمام سبجیکٹس پڑھائیں جو کسی اور بچے کو آپ پڑھاتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ریزن انہوں نے یہ دیا کہ کیا آپ 7-8 سال کے بچے کو اٹھا کے اور سائنسدان بنانا شروع کر دیں گے؟ نہیں۔ کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں تم ڈاکٹر بنو بھائی تم 7-8 سال کی عمر سے ہی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر بچے کو چاہیے کہ وہ اپنی سکولنگ کی جو ایجوکیشن ہے 12 سال کی براڈ بیسڈ وہ لے، اس کے بعد آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، عالم بنائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن یہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ 12 سال کی براڈ بیسڈ ایجوکیشن ملے۔ جب اس سے ہی آپ اسے محروم کر دیں گے
तो फिर मसला तो खड़ा हो जाता है, जैसे आपने कहा। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है जनाब, और इसके साथ जो जुड़ी हुई बात है, वो ये है कि यही काम जो है, हम ये नहीं कहते कि आप रिलीजन की तालीम किसी को ना दें या ना करें, लेकिन ये काम, ये जो गांधी साहब का आपने हवाला दिया या जितने ऐसे बड़े-बड़े स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि ये काम जितना ज़्यादा कोई बालिग नज़र और जितना ज़्यादा कोई मैच्योर आदमी होगा, उसका इतना ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि उसके लिए एक जो है, उसके सलाहियतें जो हैं, वो बढ़ जाती हैं डेफ़िनेटली। लेकिन इसके साथ-साथ जो बात है, मैं क्यों कहता हूँ कि ये जो मदरसा और मकतब सिस्टम है, और इसके साथ-साथ जो इस्लामिक ओरिएंटेड और मोटिवेटेड किस्म के कॉलेजेस की भी एक बहुत बड़ी तादाद है, ये मैं आपको बता दूं, जिनको कोई इस डिस्कशन में ला नहीं रहा है। ये सब क्या करते हैं अल्टीमेटली, ये डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन किस्म का मौलवी जरूर पैदा करते हैं, जिसके अंदर वो स्किल होती है अपने मुखालफ को जहरीले तरीके से काटने और चुप कराने की, जो बुनियादी तौर पे 12वीं और 13वीं सदी की इजाज है। ये जो दर्स है हमारे, ये दर्स जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, ये 12वीं 13वीं सदी के दौर से चले आ रहे हैं, जब उन्होंने खास डिसिप्लिन के अंदर एक खास किस्म की प्रिस्क्राइब्ड नॉलेज देकर, तो एक बंदा इस्लामी रियासत जो है, जो कि किसी भी तरीके से सेकुलर रियासत नहीं थी, उसको चलाने के लिए उन्होंने किया कि जिसको नमाज पढ़ानी आती हो, अजान देनी, तर्जमा करना, फलां फलां जो भी उनकी चीजें थी, उसको किया। तो जी, इसको अगर आप आज ले आके तो बच्चों पे इम्पोज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो कंपटीशन के मैदान हैं इंडिया के अंदर, उनसे बच्चे को खुद ही उठा देते हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर, ख्वाह वो इंडिया हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, सऊदी अरबिया हो, कोई मुल्क आप ले लें, तुर्की हो, उसमें एक कॉमन जो है जगह होती है जहां पे जाके लोग सीखते हैं। और उस सीखने का, जिसको हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसमें सिर्फ जो है वो रटा लगाना या अपनी मालूमात में इजाफा नहीं होता, उसमें आपकी शख्सियत डेवलप होती है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बहुत खूब। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो वहां आप एक हिंदू के साथ बैठ के खाएंगे, चाय पियेंगे, एक क्रिश्चियन के साथ बैठ के बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ये है क्या, इसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, ये सोचते क्या हैं, इनका मजहब क्या है, ये खाते क्या हैं। और ये जो आपने बनाया हुआ है कि जनाब एक अजीब और गरीब किस्म का हुलिया बना के अपने बच्चों का, टखने से ऊपर शलवार करा के और एक टोपी पहना के, तो आप उसको सोसाइटी से बिल्कुल ऐसे निकाला हुआ आपने, तो ये कहाँ पे जाके खत्म होता है। ये जाहिर है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होगा ना, जहाँ बच्चे कैफेटेरिया में बैठेंगे, खेल के मैदान में जाएंगे, क्लासरूम में डिबेट करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो उसके लिए जो है, जाहिर है जब आप बच्चे को पहले ही दर्स में डाल देंगे तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं जाएगा। और इसकी मैं आपको जो है सबूत ये देता हूं कि आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में मुसलमानों की इनरोलमेंट देख लें एज कंपेयर टू लोअर एजुकेशन। आप यानी लिटरेसी में देखेंगे तो मुमकिन है वो 40% तक, 50% तक आपको, या 48 तक मिल जाए। लेकिन जब आप ये सर्च करें कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज या हायर डिसिप्लिन में कितनी तादाद में जाएंगे, तो आपका वही नजर आएगा, 2% से ज्यादा नहीं, जो फिर रिफ्लेक्ट होगा आपकी जाके तो सरकारी जो मुलाजमतें हैं या आपके जो एग्जाम है उनके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें रियासत का तो ना कोई कसूर है, ना इस मामले में रियासत कुछ कर सकती है, जब तक आप ये माइंड सेट चेंज नहीं करते, जिसका लाजम और पहला काम ये है कि वो बच्चे को लाइन से निकाल के तो किनारे पे बैठा रहा है कि तुम मुसलमान हो, तुम इधर बैठो। और अल्टीमेटली जो है आखिर में तुम फेलियर की एक जीती जागती तस्वीर बन जाओ। और जब तुम फेलियर की जीती जाती तस्वीर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई ढंग का जॉब है, ना तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन है, ना तुम्हारे माशी हालात दुरुस्त हैं, तो उसके बाद तुम रियासत के खिलाफ जो है वो गालियां, और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो एक मुतीदा किस्म का महाज का हिस्सा बन जाओ, चूंकि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। तो ये विक्टिम पैदा कौन कर रहा है, स्टेट ऑफ इंडिया या ये क्लैरिक? ये एक ऐसा सवाल है जो आप जब पूछेंगे नहीं, तो जाहिर है क्लैरिक तो फिर अपने प्रोसेस में जो कर रहा है वो करता रहेगा। लेकिन आज तक मेरे नजदीक हिंदुस्तान में अगर क्लैरिक ने कोई कमाल का काम किया तो वो विक्टिम पैदा किए,
اور پیدا بھی زبردستی کیے، اور انہی کے نام پہ ان کی ساری جو ہے وہ سیاست چل رہی ہے۔ ایک تو یہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو کلیرکس کا رول ہے اور ان کی بینکنگ ہے، جو اس پہ وہ بینکنگ کر رہے ہیں، چونکہ آپ اس پروسیس کو سٹاپ کر دیں گے تو یہ سارے جو ٹخنوں سے اوپر والی شلواریں ہیں اور یہ ملینز کی تعداد میں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جو سسٹم بن رہا ہے، آپ ایک مولوی پیدا کر رہے ہیں، اس کو ایک گاؤں میں بھیج رہے ہیں، وہاں جب کوئی روزگار نہیں تو وہ اپنی مسجد کریٹ کر رہا ہے، اپنی مسجد بنا کے وہاں اپنے لیے ایک اپنا پروسیس شروع کر رہا ہے، اور آگے پھر اپنے جیسے وکٹم جو ہیں وہ ڈھونڈ ڈانڈ کے اس میں ڈال رہا ہے۔ تو اس پروسیس کو اگر آپ سٹاپ نہیں کریں گے تو آپ کیا نظر آتا ہے کہ آپ کو جو انڈیا کا مسلمان ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ تو اس کا فیوچر تباہی، بربادی، مایوسی اور ناکامی، جس کو وہ اسلام کی کوئی عظیم خدمات اور جنت کے میں جانے کا کوئی عظیم ترین نسخہ قرار دے رہا ہے، وہ دراصل جو ہے وہ ہندوستان کے بچوں کو مین سٹریم سے کاٹ کے ان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ ڈالنے کی ایک ریسیپی ہے۔ اب یہ صرف جو ہے اس مسجد یا مدرسے تک کی یا مکتب تک یا کالج تک محدود نہیں، اسی کو آپ اٹھا کے پالیٹکس میں دیکھ دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ہندوستان میں جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی آپ نے بات کی کہ کم ہے، لیکن جو ریپرزنٹیشن ہے اس کی کوالٹی کیا ہے؟ آج اگر ہندوستان میں آپ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ مسلمان ہیں یا 30 کروڑ ہیں، چلیں اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے اور ہر چیز پہ کنٹروورسی اور ڈیبیٹ ہے، لیکن جو آپ مان لیں تو کیا ان کے پاس ایک کوئی ماڈریٹ لیڈر، کوئی ڈھنگ کا لیڈر ہے جو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی میسج دے دے کہ جی یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ریاست کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ایجوکیشن پہ ہمارا سٹینڈ کیا ہو، جو سوشیو اکنامک جو بیکورڈنس ہے اس پہ ہمارا رویہ کیا ہو، سوائے وہ فائر برانڈ کی آگ اگلتے ہوئے لیڈر جنہوں نے اپنے کانسٹیچوئنسیز میں جو ہے وہ لوگوں کو یرغمال، ایک طریقے سے یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کیوں؟ آخر سوال یہ بنیادی طور پہ مولانا ابو الکلام آزاد بھی تو ہندوستانی مسلمانوں کا لیڈر تھا، تو اس کے مقابلے میں آج آپ کے پاس کون سا ایسا لیڈر ہے؟ تو اگر یہ ساری چیز جو ہے اس کا مطلب کیا ہے سوائے اس کے کہ ایز اے کمیونٹی یہ بالکل جو ہے زبردستی لوگوں کو مین سٹریم سے نکال کے غربت اور بدحالی کے ایک سفر پہ روانہ کر دیا گیا، اور اس کے اندر آپ جتنا زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ ایک کمیونٹی جو ہے اس نے صرف کسائیوں کا کام ہی کرنا ہے، بوچر بننا ہے، گوشت کاٹنا ہے، یہ کوئی ڈی این اے میں ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز کون سی آ گئی ہے؟ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک راستہ ایسا اختیار کرتے ہیں جو سیدھا جاتا ہی بوچڑ خانے میں ہے، وہ کیا کہتے ہیں جو اس کو آپ، تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں ایک بچے کو جب آپ نے اسی راستے پہ ڈال دیا تو اینڈ اپ تو جا کے وہاں ہوگا، تو پھر آپ اس پہ رونا شروع ہو جائیں کہ جناب ہم جو ہے وہ معاشی طور پہ ہمارے مقدر میں تو گوشت کاٹنے کے علاوہ کچھ آ بھی نہیں ہے ہندوستان میں، تو اس کے لیے پھر آپ کی تیاری کیا ہے؟ اب یہ جو سوال ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کا ہم جواب نہیں مانگتے اور اس کا جواب ہم جو جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مسلم کمیونٹی پہ اور ان کو مس گائیڈ کرنے پہ ان کے فائنینشل اور سوشل سٹیٹس جڑا ہوا ہے، اس وقت تک جناب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جی، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت اپنے سطح پہ کیا کر سکتی ہے مسلمانوں کو اوپر اٹھانے کے لیے؟ تو بہت سارے مسلمانوں کے نزدیک اگر آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں پرائم منسٹر مودی کے بارے میں تو ایک شدت پسندانہ رویہ ہے ان کا کہ جی وہ ہمارے خلاف ہیں اور ہمارا کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے، اس طرح کی بات آپ کو سننے کو مل جائے گی۔ یہ تلخ حقائق ہیں جو کہ ہم ہر روز سنتے رہتے ہیں، مگر ایک سچ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی جو اسکالرشپ کا پروگرام ہے، 5 کروڑ سے زیادہ پرائم منسٹر مودی نے اسکالرشپس دی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، ان میں سے 80% اسکالرشپس مسلمانوں کو دی ہیں، اور جو میجورٹی کمیونٹی ہے ان کو کچھ 7.5% اسکالرشپ ملی ہے۔ تو یہ بھی ایک سٹیٹس ہیں، جس طرح سے پروگرام کے ابتدائیے میں آپ نے بات کی کہ جی بہت ساری سٹیٹس ہیں جن کو ہم جو ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کی حالت تو خراب ہے۔
تو ایک چیز تو گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ جی انہیں ایجوکیشن کے نئے نئے جو اپرچونٹیز ہیں وہ فراہم کریں، اور تاکہ وہ کچھ پڑھ لکھ کے اور آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اگر کوئی خود ہی اپنے بچوں کو بھیجنا نہ چاہے ان اسکولوں میں، کالجوں میں جہاں پہ کہ میجورٹی کمیونٹی کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں پہ ایک سیکولر قسم کی تعلیم دی جاتی ہے اور سائنس کی بات ہوتی ہے، سوشل سائنسز کی بات ہوتی ہے، انگلش اور تمام سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، میتھمیٹکس وغیرہ، اس سے وہ اگر ایک دوری اختیار کر لیں تو گورنمنٹ کر کیا سکتی ہے؟ گورنمنٹ کہ ایسا کیا کرے کہ وہ مسلمانوں کو مین اسٹریم کر سکے ان ٹرمز آف ایجوکیشن؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو انہوں نے کیا نا، جس گورنمنٹ نے بھی کیا، ہم اس کے حق میں ہوں یا مخالفت میں، لیکن یہ ریمارکیبل ہے۔ بالکل 5 کروڑ تعریف کی جانی چاہیے پرائم منسٹر مودی اور کی اس اس میں بات اگر کو۔ آپ جو ہے وہ داد نہ دیں تو زیادتی ہے، کمینگی ہے، میننس ہے۔ ٹھیک کہہ رہے یہ ہیں بہت بڑی اچیومنٹ ہے 80% لوگوں کو جس طرح مل رہا ہے، اور یہی ہوتے ہیں کوٹا سسٹم، جہاں آپ ایک انفارچونیٹ یا لیس فارچونیٹ کمیونٹی کو اوپر اٹھانے کے لیے آپ کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ جو کمیونٹی آلریڈی آن دا روڈ ہے، فارچونیٹ ہے، اس کو ضرورت اس کی نہیں ہوتی۔ لیکن حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ایک تو یہ تو پریکٹیکل پریگمیٹک سالڈ قسم کا قدم ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ ریاست اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک وہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتی، مائنڈ سیٹ۔ کیسے کرے ریاست وہ اور مائنڈ یہ سیٹ میں چینج؟ آپ کو بتا دوں کہ اس کو آپ جا کے سر سید کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ سر سید کا کیا تھا، اس نے اسی سے شروع کیا تھا نا کہ یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا۔ تو اس کے خلاف 900 فتویٰ جو ہندوستان میں لگا کلیرک لوگوں کے، حالانکہ میں سر سید کی اس سے متفق نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ بہت بڑی ایک غلطی تھی کہ جو اس نے علی گڑھ بنائی، تو وہ علی گڑھ اس نے جو ہے وہ آکسفورڈ وغیرہ کا وزٹ کرنے کے بعد جا کے لندن میں کہیں عرصہ گزارنے کے بعد بنائی۔ تو اس کو علی گڑھ کے سٹائل پہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو آکسفورڈ کے سٹائل پہ بھی بنائی جا سکتی تھی نا۔ تو جب دنیا میں آکسفورڈ یا ہارورڈ یا یہ بنا رہے تھے تو ہم یاد علماء دیوبند بنا رہے تھے یا علی گڑھ بنا رہے تھے، جس کا بعد میں جو کام ہوا اس کا نتیجہ نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کی خدمات کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کچھ ایک جنگل میں، ایک اندھیر نگری میں اس نے کم از کم کوئی روشنی جلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ چینج کرنے پہ سب سے زیادہ زور وہ یہی دے رہا تھا کہ بھائی یہ لوگ تعلیم کی طرف جاتے نہیں۔ اب پرابلم کیا ہے ہندوستان کی سرکار کا؟ خواہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو سے سٹارٹ کر کے دیکھیں آپ، خود مولانا ابو الکلام آزاد وزیر تعلیم تھے، تو اس کے زمانے میں جو ہے وہ وزارت تعلیم نے جو کام کیے اس میں مسلمانوں نے کتنا پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کے پیچھے جا کے مائنڈ سیٹ جب تک آپ چینج نہیں کرتے، اور یہ مائنڈ سیٹ وہ تھا جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف انہوں نے ایک پورا جو ہے محاذ بنایا تعلیم کے خلاف، وہاں سے جا کے آپ لیں گے۔ اس کا 1857 کا جو بغاوت ہے اس سے تعلق نہیں ہے یا آزادی کی جنگ سے، یہ پہلے دن سے آ گیا تھا کہ انگریز جو ہی ان کو نظر آئے تو انہوں نے کہا کوئی ٹھیک لوگ نہیں ہیں، اور یہ ان کے اولیے اور یہ ان کے جو ہے انہوں نے کچھے پہنے ہوئے ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ مہم ان کی کیسے بات کرتی ہے۔ یہ جو ایک نفرت کا ایک پورا ایک پروسیس، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انگریزی تعلیم کے خلاف تھے یا ان کو کوئی یہ پرابلم تھا کہ الجبرا ہم نے نہیں پڑھنا یا کیمسٹری نہیں پڑھنی۔ ان کا پرابلم یہ تھا ایک پرسنل ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا کہ ہم نہیں جی پڑھتے ہی نہیں، اور وہ مائنڈ سیٹ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے جب تک آپ اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور اسی مائنڈ سیٹ پہ یہ مدرسے اور مکاتب اور یہ جو سکولنگ اسلامک سکول سسٹم ہے یہ تھرائیو کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ورنہ یہ ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کیسے کسی بچے کو پکڑ کے تو اس طریقے کی ایک ایسی سفر پہ ڈال سکتے ہیں جس کا اینڈ جا کے تو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ کوئی ایسے حربے اختیار کرے جیسے یہ کلیرکس کر رہے ہیں، جس کو آپ ناجائز حربے، ایک طرف آپ اسلام آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، اخلاقیات آپ کا سب کچھ ہے، اور دوسری طرف آپ کے ذرائع آمدن جو ہے وہ ناجائز ہیں، تو ظاہر ہے یہ آپس میں ریکنسائل نہیں کرتا۔ تو مائنڈ سیٹ جب آپ چینج کریں گے تو لوگ بچوں کو سیدھا سرکاری اسکول میں بھیجیں گے، یا جو پرائیویٹ سیکولر نارمل سکولز ہیں ان میں بھیجیں گے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، پھر وہ اس کو کالج میں بھیجیں گے، یونیورسٹی میں بھیجیں گے۔ وہ بچہ باقی کمیونٹیز کے ساتھ مل کے اپنی زندگی گزارنا شروع کرے گا
تو پھر وہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھے گا، اس دھرتی کو اپنی دھرتی سمجھے گا. اس کو جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں آپ بتا رہے ہیں کہ تم تو ہو ہی عارضی، یہاں پہ تم نے تو آگے جانا ہے کہیں جہاں عورتیں تمہارے انتظار میں پھولوں کے ہار لیے کھڑی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نہریں بہ رہی ہیں. تو اس کو پھر ظاہر ہے ہندوستان پہ نظر کیسے پڑے گی، یا وہ ہندوستان کو اپنی دھرتی کیسے، دھرتی ماتا کیسے کہے گا؟ وہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس کا صحیح. پہلا درس آپ کیا دے رہے ہیں. تو مائنڈ سیٹ جب آپ چینج کریں گے تو اس میں پھر جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی بچے کو آپ مولوی بنائیں، پیر بنائیں، ولی بنائیں، کتب بنائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن سب سے پہلے اس کی تعلیم پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے ریاست کی. اور اگر آپ اس کو روکیں گے تو ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے. اس طرح کا قانون جو ہے، یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن، موبلٹیز، یہ ساری چیزیں ریسیپروکل ہوتی ہیں. ریسیپروکل ہے نا، دو طرفہ ہیں، 2 وے اسٹریٹ ہے یہ. اب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ذبح کرتے رہیں اور ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلتے رہیں تو ہم کہیں کہ یہ آپ کا ریلیجس رائٹ ہے. دیر از نو ریلیجس رائٹ لائک دس. تو اس طرح کا جب تک جو ہے وہ وہاں سرکار اور عوام اور جو مسلم ہوش مند لوگ ہیں وہ مل کے تو ایک جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا. اور یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے جو اس کا دن بہ دن شکل بن رہی ہے. جی. تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری گفتگو، جس کے اندر حامد باشانی صاحب نے بتایا کہ ہندوستان کے ہی نہیں، اس خطے کے جو دینی مدارس ہیں ان کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہا ہے. ان کی بیکورڈنس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے. اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے اسلامک سیپریٹزم کی، اور وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیٹیلڈ گفتگو کی ضرورت ہے. دنیا بھر کے اندر جہاں بھی چلے جائیں، ایک بات ہر مسلمان کہتا ہے، کہیں پہ بھی ان کو کوئی مین سٹریم سوسائٹی سے جڑنے کی بات ہو کہتے ہیں بٹ وی آر مسلمس. لیکن ہم تو مسلمان ہیں. ہم اگلے ایپیسوڈ میں یہی جو ایک فکرہ ہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم الگ ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.